प्री हिस्टोरिक पीरियड में और स्टोन एज में हमारे पास यहाँ बहुत सारी आबादियाँ थीं और वो आबादियाँ चलती रही हैं और इंडस सिविलाइजेशन का ज़माना है तो भी यहाँ पर इस किस्म की आबादी मिलती है। और उसके बाद मुसलसल यहाँ पर सथियों, पार्थियों और हफ्तालिस ने सब ने आते हुए सदियों का सफ़र तय किया है। लेकिन उस बात पे आते हैं कि भोजूमल आनजहानी की जो कराची बसाने की जो बात कही जाती है वो 1729 और 30 के लगभग की बात कही जाती है। इसी कराची में जब ये लोग कहानी बताते हैं तो कहते हैं कि यहाँ कोलाची नाम की एक खातून थी और उसका गांव था, उसकी को कटिया थी और उसी पर लोग बैठ गए और ये नाम वहीं से चला। लेकिन मज़े की बात यह है कि तारीख़ में हमारे पास एक वसी सिलसिला मिलता है जहाँ पर कराची को शनाख्त किया जाता है उस दरियाए सिंध की उस शाख से जो कि इंतहाई शुमाली मगरिबी शाख है। अब ये इंतहाई शुमाली मगरिबी शाख जो है वो तो कराची के करीब से घूम के घारो वहीं पर पहुँच के आके मुंतज होती है। उसके लिए जो पुरानी शायरी है जिसमें ज़िक्र है मारी मोरड़ों वाला, यहाँ हमारे पास मोरड़ों के 6 भाइयों की कब्रें भी कराची शहर के वस्त में वाक़ हैं और ख़ुद मोरड़ो साहब की अपनी कब्र भी मारीपुर में है और उसी के नाम की एक बस्ती समंदर में कुछ मील यहाँ से नज़र आती है। उसके बहुत पुराने आसार हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं कि ये मारी मोरड़ो के वक्त में जो शाख है वो उस शाख का नाम कोलाची बताया जा रहा है। शायरी में उसकी बिल्कुल तखसीस मिलती है। वो कोलाची किसी गांव का नाम नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो जहाँ बड़ा घेर है और वहाँ पर पानी भंवर खाता है और वहाँ पर एक बड़ी मछली आई है जिसकी दहशत चारों ओर फैल गई है। ऐसे हालात में जब दहशत हो गई है और जो हुक्मरान हैं, दल्लू राय नाम का एक हुक्मरान है जिन्होंने शौक दी, दिलचस्पी दिखाई। लशारी साहब किस सदी की बात है? तो अभी इसी पर आते हैं कि जब हम दल्लू राय हाकिम का जिक्र सुनते हैं तो हमें फिर उसकी दौर को ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। दल्लू जो है आप दौलत का दौला जब आप अरबी में बोलते हैं, हिजे करते हैं तो उसमें आप ते नहीं बोलते, दौला बोलते हैं। और ये अमीदुद्दौला, यमीनुद्दौला, नासरुद्दौला, सैफुद्दौला ये अलकाबात जो हैं अब्बासियों ने शुरू किए थे, लेकिन अपनी पहली सदी में उन्होंने ये अलकाबात नहीं दिए। यानी 9वीं सदी में अब्बासियों ने ये अलकाबात देने शुरू नहीं किए थे। ये उनकी दूसरी सदी में, यानी जब वो 10वीं सदी में आते हैं, वहाँ उस वक्त हमने देखा कि 10वीं सदी के वस्त में इस लक़ब का इजरा होना शुरू होता है और फिर इसकी इतनी पॉपुलरिटी होती है कि अब्बासी खुलफा ने जहाँ जहाँ तक उनकी खिलाफत का अरसा है, जोग्राफियाई हदें हैं, वहाँ पर उन लोगों को उन्होंने ये खिताब दिए। अच्छा, यहाँ से खिताब दौला का आ रहा है और वहाँ पर राय है, दलू राय। राय जो है वो भी हमारे पास एक पुराना खिताब है जो 5वीं सदी में ईस्वी में भी हमें नज़र आ रहा है, 6ठी में राय सहासी। अच्छा, अब 7वीं में भी नज़र आ रहा है, 8वीं में भी नज़र आ रहा है और वो चलता चला आ रहा है। आज भी कच्छ और सिंध में इस चीज़ की हमें गवाहियाँ मिल रही हैं। अच्छा, अब जब राय एक शख्स है जिसको मकामी राजा का खिताब भी मिला हुआ है और उसको अब्बासी तरफ से भी खिताब मिलता है, तो ये हमें नज़र आता है कि ये हबारियों के ख़ात्मे के बाद जब सूमरों ने हुकूमत पकड़ी है तो ये फिर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा सूमरा हुक्मरान होगा जिसके खिताब की बात हो रही है, जिसके अलकाब से उसको पहचाना जा रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये 11वीं सदी का ज़माना है कि जब मारी मोरड़ों वाला ये मामला चला है और मोरड़ों के भाइयों की शहादत हो गई है एक हैबतनाक तवेल से। अब आप देखें, ये उस ज़माने में जो कहानी है उस कहानी के खदोखाल ये बताते हैं कि एकदम जब ये चीज़ हुई और 6 बंदे उसके भाई वेल के पेट में चले गए तो उस वक्त मशीनरी हरकत करती है। हुकूमत उस वक्त जो है हंगामी तौर पे वसाइल जमा करके और इस किस्म का पिंजरा जिसमें
تکنیکی حساب سے میکینیکل ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں، تیار کر کے پانی میں پھینک بھی چکی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ معاشرت کا اندازہ لگائیں جہاں ایک عوامی مسئلہ ہو، وہاں پر اتنی معاشرتی سمجھ و بوجھ اور اتنی وسائل کی کو میسر کرنا حکمرانوں کی طرف سے، یہ ایک بہت ہی بڑھی ہوئی سوسائٹی، ایڈوانس سوسائٹی کی نشانی ہے۔ اچھا، اب یہ 11ویں صدی میں جب یہ ہو رہا ہے تو اس جگہ کی شناخت ہے، کلاچی جو کن وہ شناخت ہو رہی ہے جو شاعروں کی مسائی میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو ایک وقت ہے کہ جناب عباسی خلیفے کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، خوارزم شاہ نے ان کو خاصا تنگ کر رکھا ہے۔ ایسے میں یہاں پر بھی التمش بادشاہ جو ہیں وہ اپنے بہت سارے کلیمنٹ سے بیزار ہیں، یہ درخواست بھیجتے ہیں وہاں پر بغداد میں، اور بغداد سے خلعت آتی ہے خلیفے کی۔ اچھا، فرشتہ تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر ہے کہ جس دن وہ خلعت آتی ہے 626 سن ہجری میں، تو اس وقت شہر بھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور بادشاہ نے خلعت لانے والوں کو عزت دی ہے، آنر دیا ہے۔ اچھا، وہ خلعت لانے والے کون ہیں؟ ساغانی کا اپنا بیان ہے۔ ساغانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ دریائے سندھ کی پوری جو جنبش ہے اس کو ذکر کرتا ہوا کراچی تک آتا ہے، اور اس شاخ کا نام کراشی کے نام سے شناخت کر رہا ہے۔ اب یاد رہے کہ اب یہ 13ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ہیں اور کراشی پکاری جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس خطے میں آتے ہوئے پرتگالیوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ 15ویں صدی کے آخری سن ہیں، وہ آ نہیں پا رہے ہیں، سمندر میں ان کے لیے راہ نکالنا مشکل ہے۔ ملندی کے مقام پہ ایسٹ افریقن کوسٹ پہ واسکو ڈی گاما پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے پہنچنے کے وقت میں اب اس کے جو فقرات ہیں اور ان کی جو ان کو خطرہ ہے اس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا راہ گزر کا تعین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مقامی آدمی ایسا ناخدا ہو جو ہمیں راستہ دکھا سکتا ہو۔ اس وقت پھر ابن ماجد کا ذکر ہوتا ہے، ابن ماجد کو بلایا جاتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ابن ماجد کی اور واسکو ڈا گاما کی جو ملاقات ہے، اس پہ قطب الدین نے ایک کہانی لکھی ہے، وہ تقریباً 50 سال کے بعد۔ اس کہانی میں اس نے ایک طرح سے کوئی دفاعی پوزیشن لی ہے کہ جناب جب واسکو ڈا گاما اور ابن ماجد آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو بڑی انہوں نے دعوت رکھی تھی، اور اس میں سرور خمر میں ابن ماجد نے ان کو وہ رستہ بتا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پرتگالی سورسز لکھ رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ اور تفصیل سے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ کئی دنوں پر محیط تھی، اور اس میں سارے بحری امور، ہواؤں کا ذکر، لہروں اور روؤں کے رخ، یہ سب بحث میں آئے ہیں، اور اس بحث میں ستاروں کی پوزیشن سے، ستاروں کی جو مرکزی حیثیت ہے ہمارے آسمانوں میں، اس میں وہ ستارے جو مغربی اور مشرقی سمت میں سفر کرتے ہیں رات کو، ان کے حساب سے راستے کا تعین ہونا، یہ سب کچھ تفصیل سے ذکر میں آیا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، ہمیں تو پیرس میں، نیشنل لائبریری پیرس میں وہ مخطوطے مل رہے ہیں، 2556 ہے اس جلد کا، اس میں 14 رسالے ہیں، جس میں 6 رسالے ابن ماجد کے ہیں، اور وہ اصولوں پہ ہیں، ان اصولوں کا بیان ہے جہاں پر وہ ساری جو بحری علم ہے اس کا ذکر ہے۔ اس میں ابن ماجد کے اپنے زبان سے یہ اشعار بھی کہے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات مجھے وہ جگہیں بھی یاد آتی تھی، اور میں یاد کرتا تھا کہ دادا نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر اس قسم کے مسائل درپیش آتے ہیں، اور اس میں یہ دن اور یہ موسم مناسب رہتی ہے۔ اچھا، اب ابن ماجد جو ہے الکرازی کا ذکر کرتا ہے کہ آپ اگر گوادر سے آگے آتے ہیں اور سمندر میں آپ کو طغیانی ملتی ہے تو سب سے بہتر جگہ آپ کو الکرازی ہے جہاں پر آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ وہاں پر
ہوائیں اپنا زور ٹوٹا ہوا پاتی ہیں، یہ اس کی شاعری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اس سے پھر آپ آگے جائیں گے تو دیول سندھ پہ پہنچیں گے، کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی تو سیدھی سیدھی اسی شناخت کی بات ہے۔ ابن ماجد کے جو شاگرد رشید ہیں سلمان مہری صاحب، انہوں نے عمدۃ المہری کے نام سے ایک بڑا رسالہ لکھا ہے جس میں سارے اصول بحری معاملات کے اور قواعد ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان کے خاصے زیادہ نثر میں بہت سارے مقالات ہیں اور کتابیں ہیں۔ تو وہ عمدۃ المہری میں بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ الکرازی کے بعد کراشی ہے، کراشی کے بعد دیول سندھ ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سے سفر کرنا بہت آسان ہے۔ اور یاد رہے کہ ساغانی نے جب اپنی لینڈنگ کی ہے تو وہ بھی کراشی پہ کی ہے، اور اس نے اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ یہاں پر بری راستے سے پہنچنا اور بحری راستے سے پہنچنا بہت آسان ہے۔ تو یہ جو لنگر انداز ہونے کی جگہ ہے اس کو تو کسی نے نہیں بھولا، وہ سب آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کو پہچان رہے ہیں۔ اور ہم کیا بیٹھ کے ابھی وہ 17ویں صدی میں 18ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں پر ایک کوئی گاؤں تھا اور اس میں کٹیا تھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پرتگالی حملہ کرتے ہیں تو پرتگالیوں کو یہاں پر پہل تو وہ ہندوستان پہنچ گئے، تو پہلے 30 سال تو آرام سے گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مسلمان آبادی کو تہہ کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب انہوں نے گوادر پہ حملے کیے ہیں۔ گوادر پہ حملے کے وقت اسماعیل بنگی صاحب امیر البحر ہیں، بلوچ ہیں، انہوں نے ان سے خوب مقابلہ کیا، لیکن آخر ان کی شکست ہوئی ہے اور 30 سال گوادر پہ پرتگالیوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد پرتگالیوں نے آگے بڑھ کے کراچی اور الکرازی دونوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو حمل جیند نے، حمل جیند وہ آدمی ہے جو نوت کا پوتا ہے۔ نوت کی قبر ملیر چھاونی میں ایک بڑی خوبصورت کٹی کٹائی چھلی چھلائی گولڈن کلر کی قبر ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس فخر سے وہ کھڑی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کو بچانے والے، کراچی کو پرتگالیوں سے بچانے والے یہی بلوچ تھے جو مقامی لوگ تھے۔ اب اس کے بعد تو کیا آگے رہ جاتا ہے کہ ہم ابھی تک اس کی شناخت کو حضرت بھوجو بل کے ساتھ ملائے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ چاروں اور 600 سال سے لے کر یہ قبریں خوبصورت اتنی، جن پہ کیا سرمایہ اٹھا ہوگا، یہ سب کراچی میں نظر آتی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے بنائی ہوں گی، وہ لوگ جو یہاں رہ رہے ہوں گے، وہ لوگ جن کے وسائل بہت زیادہ ہوں گے، وہ لوگ جو یہاں مضبوط ہوں گے، وہ لوگ جن کو یہاں سے محبت ہوگی، تو انہوں نے ہی اس خطے کو آباد رکھا ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کراچی کو صرف اس حساب سے تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی کوئی فوکل پوائنٹ ہوگی، ایک گاؤں ہوگا۔ بھئی کراچی تو ایسی جگہ ہے جب تک کہ آپ نے واٹر سپلائی کی کوئی اسکیم نہ دی، تب تک ایک جگہ پر بڑی آبادی کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نعمان صاحب نے واٹر سپلائی پہ کام کیا ہے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ندیاں نالے چلے آ رہے ہیں، اور ہر ندی نالے کے گردا گرد ہمیں یہاں پر کئی 100 گاؤں ملتے ہیں۔ اور یہ وہی آبادی تھی جس کو ڈاکٹر صاحبہ نے پھر ہسٹورک پیریڈ میں دیکھا ہے، اور ہم نے اس کو ہسٹورک پیریڈ میں دیکھا ہے، وہ چلی آ رہی ہے۔